वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। नई नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने आज हल्फ उठा लिया। तारीख बनने जा रही है लेकिन उम्मीदें भी बहुत हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। 15वें कौमी असेंबली के अरकान ने हल्फ उठा लिया। अवाम बहुत जल्द बदला हुआ पाकिस्तान देखेंगे, फवाद चौधरी का ऐलान। एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस, नवाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ी में पेश। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को होगा। नए कौमी असेंबली अवाम की उमंगों पर पूरा उतर सकेगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई से। साबिक वजीर मुमलिकत जहाज रानी चौधरी जाफर इकबाल से और MQM के रहनुमा शेख सलाहुद्दीन से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक तारीखी दिन था। 15वीं कौमी असेंबली का पहला इजलास हुआ। 9 मुंतखब अरकान कौमी असेंबली ने हल्फ उठाया और बहुत सारे हमने इंटरेस्टिंग मनाजर भी देखे क्योंकि हुकूमत तब्दील होने जा रही है और वो वाली जमात अब अक्सरियत में है जो तब्दीली की दावेदार है। तो हर कोई ही ये सवाल कर रहा है कि अब जो पार्लियामेंट में मेंबरान हैं क्या तब्दीली लेकर आएंगे, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में। तमाम ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमने बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर देखे, कुछ पॉजिटिव मनाजिर भी देखे, मगर एक हमने जो ग्रीक ट्रेजेडी में कहते हैं कि जो ग्रीक ट्रेजेडी के मुताबिक ये होता है कि जो बहुत बड़ा हीरो होता है, एक जगह बहुत बड़े कोई इवेंट हो रहा हो, वहीं पर हमें उससे कंट्रास्टिंग इवेंट भी नजर आ रहा होता है। इस तरह का एक इवेंट हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं हल्फ उठाने पार्लियामेंट पहुंच रहे थे, तो उसी वक्त पिछली असेंबली के कायद ऐवान मियां नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अडियाला जेल से एक बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे। अब कैद में हैं, इस वक्त एक कैदी है नवाज शरीफ। वो पिछली असेंबली के इब्तदाई इजलास में काफ़ी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने एक बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से। लेट्स वॉच हिम। तो वो इमरान खान साहब की जो ओपन डायलॉग की जो उनकी अपना जो उनका जो ख्याल है उसकी वो वहाँ पे तर्जुमानी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात होगी इमरान खान साहब अगर आप बराह रास्त मुझे भी इस तरह की तजावीज़ दें, मेरे साथ बैठें, हम सब एक जगह पे बैठें, आप अपने घर मुझे बुलाएं, मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। बात यही है कि अगर हमने आगे की तरफ जाना है डेमोक्रेसी में, तो जितने हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे, जितनी जो वैनम था, जो आपस की नचाकी थी इलेक्शन के साथ, उसको भूल जाइए। अब सब इकट्ठे बैठे हैं ईवान में, आगे चलिए। इंतखाबात के दौरान और नताइज के बाद भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़े सख्त हमने कलमात का एक्सचेंज देखा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे, महाजराई रही। इसी वजह से ये खदशा था कि असेंबली के पहले इजलास में बदमज़गी ना हो जाए, मगर हल्फ बर्दारी के दौरान और बाद में भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। लेट्स वॉच हिम। आज की जो कार्रवाई है उसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिज़्ब इख्तिलाफ़ का, जो ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस मेचोरिटी का आज सबूत दिया। यही हम उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तक़बिल में भी इस तरह का माहौल रहेगा असेंबली में। जो अहम ओहदे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी फिल होना बाकी है, ज़ाहिर है उनमें वज़ीर आला पंजाब का ओहदा बहुत क्रूशल है और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि एक तब्दील पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोगों को मिले, वो पाकिस्तान लोगों को मिले जिसकी वो दुआ कर रहे थे, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। शेख सलाहुद्दीन साहब, I'll start with you, क्योंकि आप LI भी हैं, साथ आप इल्जाम लगाते रहे हैं, मिलजुल कर किस हद तक चल सकेंगे आगे के जो 5 साल हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो आज कौमी असेंबली के हल्फ उठाया तमाम अरकान असम्बली ने, मैं तमाम अरकान असम्बली को मुबारकबाद दूंगा अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की जानिब से। जहाँ तक हमारा इनके साथ जो बातचीत चल रही है, बातचीत हो भी रही है, कोई एक हमारा एग्रीमेंट भी साइन हुआ है इनके साथ। यकीनन हमने 9 पॉइंट्स रखे हैं जो जिसमें कराची के आवाम की जो है को रिलीफ दिलवाना है
اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جس میں مردم شماری کے بھی ہیں, حلقہ بندیوں کے بھی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا. بہرحال یہ ہمارا یہ جب آئے ہمارے پاس, یقیناً اپوزیشن سے بھی ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز سے سابق گورنر زبیر صاحب بھی آئے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ تشریف لائے ان کے اراکین تحریک انصاف کے, انہوں نے جو ہے یقیناً ان کو جو حکومت سازی کے لیے کچھ ووٹس کی ضرورت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی جب بھی ایم کیو ایم کی ضرورت پڑتی ہے آخر میں جا کر ایم کیو ایم ہی سے رجوع کیا جاتا ہے, اور اس وقت ہمارے یقیناً اس سے قبل ہمارے پاس 25 ووٹس ہوتے تھے جس کے لیے تمام جتنی پارٹیز تھیں وہ یہ ہماری طرف آتی تھیں اور بہت اچھی طریقے سے ہمارے سے بات چیت بھی ہوتی تھی. اس دفعہ ہمارے پاس یقیناً وہ بالکل ہم نے یہ دیکھا ہے, اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی جو بھی اسٹرینتھ تھی اس کو خوب یوٹیلائز بھی کروایا ہے, جہاں وہ جو کام کروانا چاہتے تھے خود وہ کروایا بھی ہے, اور بہت سارے مسائل کو اگنور بھی کر دیا, اپنی پوزیشن کو بارگین کیا, لیکن لوگوں کے مدد کرنے کے لیے ویسے استعمال نہیں کیا. ایسا الزام نہیں فریا, بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم نے 9 پوائنٹس اب تو ایگریمنٹ کیا ہے نا, تو سامنے رکھے ہوئے. اس سے قبل ہمارے جتنے بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ صرف زبانی ہوتے تھے, اور اس کے بعد یہ مکر جاتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو عوام کو ریلیف. بیسیکلی دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان, اور یہاں کے مسائلستان کے برابر ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں پارٹی آتی ہے, ہم ابھی خیال رکھنا چاہیے. ایک بھاری بھرکم جو ان کو سے دیے, ہم نے کہا کہ نئے امنگ کے ساتھ ایک نئی. I'm glad to know کہ آپ کو بھرپور اندازہ ہے اپنی اسٹرینتھ کا, کہ اس وقت 6 سیٹ آپ نیکسٹ الیکشن میں یہ اہمیت نظر آ جائے گی. I'll come to this, but let me bring in Shaukat Yousafzai صاحب. Thank you so much for being on the program. خواہی نہیں بنا, لیکن تو یقیناً you must have done something right there. پارلیمنٹ میں کیا نیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ کہ جس وقت میں یہاں بیٹھا تھا اور آپ کے پروگرام میں جو نون لیگ کے پتہ مجھے یاد نہیں ہے, شاید وہ کراچی کے وہ تھے ہاشمی صاحب, آپ پرانے پروگرام کی بات کر رہے ہیں, نہال ہاشمی صاحب, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے اگر ہماری کارکردگی اچھی تو ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ. آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی, آپ نے کہا تھا کے پی کے سے ہم لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, ہم نے ثابت کیا. دیکھیں پروڈیوسر صاحب اگر وہ نکال سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ تو نکال دیں. بڑی عجیب, دیکھیں تنقید کرنا اپوزیشن کا کام ہے, کرتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں جو نامینیشنز ہوئی ہیں, دیکھو یہ اپنے منشور سے ہٹ گئے. جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہ چند ہوتے ہیں نا, اور آج آپ دیکھیں کہ اسپیکر کا جو انتخاب ہے اسد کیسر, وہ 96 سے ہم 7 پارٹی, مسوری کو دیکھو, بلوچستان سے, ایک تو چھوٹے صوبوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, that is the very positive. بہت ہی زبردست مطلب میسج دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو مرکز ہے یہ صرف کسی ایک اس کا نہیں ہے, سارے صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے. اور دوسرا میسج یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی کھلاڑیوں کو اتارا ہے میدان میں, جو ان کے ساتھ 96 سے ہیں, خان صاحب کے ساتھ, جو وہ لوگ ہیں جو دھرنے میں بھی انہوں نے جو آنسو گیس شیلنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی یہی لوگ تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ تنقید تو کر رہے تھے, اور کہ آپ ایسے کیسے چین لے کر آئیں گے اپنے فلان. کہ یہ نیا آغاز ہے, 2 صوبوں سے نام دیے, پرانے پی ٹی آئی کور ممبرز کے نام دیے. عمران خان کا جو منزل ہوتا ہے نا, جو مقصد, چاہے وہ ایسے جائے لیکن پہنچنا ضرور چاہتے ہیں. یہ آپ کی کنوکشن ہے, آپ کی کنوکشن ہے, بٹ لیٹ می کریں گے انشاءاللہ. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک. شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں منزل سامنے ہے, اب ہم ادھر سے, بٹ یہ جہاں سے بھی جائیں گے وی ول بی واچنگ دیم, وی ول بی رائٹ. اینڈ ویلکم بیک. آج کا تاریخی دن, مگر آئندہ آنے والے 5 سالوں میں ہم کیا دیکھیں گے, رویے کیا ہوں گے
मुल्क की बेहतरी के लिए काम कैसे किया जाएगा। चौधरी जाफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इलेक्शन रिजल्ट भी हम दिखाते चले। हल्का NA-70 गुजरात से चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ा था। सैयद फैजुल हसन तहरीक इंसाफ के 95,168 वोट्स हासिल किए और जीत गए। चौधरी जाफर इकबाल मुस्लिम लीग नून के 67,233 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पे थे। कमर जमान कायरा साहब का हल्का है ये, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 42,508 वोट्स हासिल किए थे कायरा साहब ने। चौधरी जो रवायात हैं या असेंबली की जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। आज देख कर पूरे दिन आप क्या समझते हैं, आइंदा हम देखेंगे आपस में मामला बेहतर होंगे, नेशनल कंसेंसस की तरफ हम जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने एक जुमला कहा कमर जमान कायरा साहब का हल्का है, उनका ये हल्का रहा 2008 से 13 तक। 2013 से 2018 तक मैं रुकन कौमी असम्बली था। नहीं, ऑब्वियसली यू आर। मैं तो बस मैं सिर्फ दुरुस्तगी आपकी दुरुस्तगी कर रहा हूँ, आपकी दुरुस्तगी कर रहा हूँ सर। ये आप सबका हल्का है सर, जो लोग वहाँ रहते हैं उन सबका हल्का, उन सबका हल्का है। और बतौरे MNA शोहरत ज्यादा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अल्लाह और ज्यादा इससे भी अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा शोहरत दे। शोहरत के हम नहीं कि अल्लाह ताला उन्हें और मुकाम ऊंचा दे। मीडिया की एसोसिएशन समझ लें आप, चले जो भी समझ लें, लेकिन मुझे दुरुस्तगी बिल्कुल मैं कतर परेशान नहीं हूँ। ठीक है जी सर, 5 साल MNA 14 अगस्त के साथ बैठे, हमारा भी हल्का है, वो हम सबका हल्का है सर। चप्पा चप्पा पाकिस्तान का हमारा है। चले जी, शुक्रिया। अब लेट्स मूव ऑन। जिन रवायात का और मैच्योरिटी का आपने कहा, वो मैच्योरिटी PMLN ने 5 साल पिछले भी और उससे पिछले 5 साल भी दिखाई। और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में हुकूमत संभाली तो जो 3 चीज़ें मेजर हमारे सामने थी जिनको हमने कैटेगराइज किया, दहशतगर्दी का खात्मा, तवानाई बहरान का खात्मा और जमहूरियत का फ़रोग या मुस्तहकम जमहूरी इदारे। ये आखिरी वाला जो है, ये तो फिर वोट को इज्जत दो वाला नारा तो फिर जब अपना केस खुला तो फिर शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। ऐसे नहीं है, देखें PTI, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं वजाहत करता हूँ। PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2013 में KPK में, ठीक है, लेकिन 51% नहीं थे उनके, ठीक है, ऐसे ही है। हुकूमत बनाने की दावत दी गई, बहुत सारे इत्तेहादियों ने कहा भी, लेकिन वो एक जमहूरी रवैया जमहूरी रहा, बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान में बड़ा तारीखी काम किया था आपने, लेकिन आपका ये जो तीसरा वाला पार्ट था ये आपके मंशूर का हिस्सा नहीं था, ये बना है इस कैंपेन में। नहीं, कतई नहीं, ये हमारा हिस्सा था। और आप पुराने टीवी शोज निकाल लें, मियां नवाज शरीफ की तकरीर निकाल लें, 2013 से ये हमारा था। और हमने पार्लियामान के अंदर इसको साबित भी किया, मुख्तलिफ मौके पे वो कमेटियां बनी जिनके अंदर सारी जमातें जितनी भी फ्रंट रो में बैठती हैं वो मौजूद थी, ठीक है। और अभी पिछले कुछ दिनों में जब से ये इलेक्शन खत्म हुआ, आपको PTI का भी वो रवैया नजर आ रहा होगा, ठीक, कि वो स्पीकर हाउस अयाज सादिक साहब से मिलने भी पहुंचे, खुर्शीद शाह साहब को मिलने फवाद साहब पहुंचे, और जो उनका अंदाज था मिलने का बड़े एहतराम का होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद बाकी जिनसे इत्तेहाद करना था वो तो कर ही लिया, उन्होंने अच्छा किया, ठीक है। और इन सब में से जो अहम बात है वो ये है कि अब वो ये कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टिव रवैया जो है हम तवक्को रखते हैं अपोजिशन से, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव रखा 5 साल, उसको भी हमने बड़ी जद्दोजहद करके और पाया तकमील तक पहुंचा के इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए। हमारे साथ क्या गुजरी क्या बीती वो अलग बात है, उसे हम बतौर पार्टी या बतौर सियासी जमात जैसे भी भुगतेंगे वो अलग बात है, लेकिन जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम। जमहूरी रवैयों की बात कर रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के ही हैं, उन्होंने कहा कि चोरी के मैंडेट से जो आए हैं उनको तो हम असेंबली से निकाल देंगे। देखिए, इस बात के ऊपर कोई डिबेट आप रख लें कि इलेक्शन से पहले साल क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं करेगा, देयर वाज एन इलेक्शन प्रोसेस जो कि माना है पाकिस्तानियों ने, जो कि माना है दुनिया ने, आपके पास अदालत है, हमने भी माना। हम ये नहीं कह रहे, हम असेंबली के बाहर दरवाजे बंद करके नहीं बैठे, हमने असेंबली के अंदर गलत शोर गोगा नहीं किया, हमने हलफ की कापियां नहीं फाड़ी, हमने कोई होटिंग शूटिंग नहीं की, हम एक
میچور سیاسی جو جماعت ہے. آپ کا رویہ تھا وہ اب آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے, سو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات بہتر چلیں گے؟ یقیناً پی ٹی آئی میں نظر آئے گا. مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی جب یہ وفد لے کے ساری سیاسی جماعتوں کے ہاں جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, مل رہے ہیں, کہ جب پارلیمان نے ایک وفد بھیجا تھا جس کی سربراہی خورشید شاہ صاحب کر رہے تھے, صحیح, محمود خان اچکزئی شامل تھے, آفتاب شیرپاؤ شامل تھے, تب عمران خان صاحب نے ان سے مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا. وہ نیچے سٹیج سے اتر کے آ کے انہیں ملنا بھی, انہوں نے کچھ اور تھا. مجھے اگر بات کر لینے دیں, وہ ایشو مجھے آپ بات کر لینے دیں, اس کے بعد وہ ایشو کرپشن کا تھا. آپ ضرور وضاحت کیجئے گا, آپ ضرور وضاحت کیجئے گا. کرپشن کے بہت سارے ایشوز ہیں. ایک صاحب جہاز لے کے پھر رہے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, وہ کرپشن نہیں ہے. تو جہاز لے کر پھر رہے ہیں, آپ پکڑ لیتے نا. آپ کی حکومت 5 سال رہی ہے, وہ کرپشن نہیں ہے. اگر اس نے کرپشن کے پیسے سے جہاز خریدے تو اس کو پکڑ لیتے. آج پرویز الہی صاحب کے خلاف درخواست واپس لے لی گئی. پرویز الہی صاحب کے خلاف جو درخواست تھی وہ واپس لے لی گئی. ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ اب بھول گیا, وہ کرپشن نہیں ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہا, ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے, ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑا یہ ہے کہ اس ملک کو سیدھے راستے پہ لے جانا ہے. صاحب نے یہ کہا جو ادارے تباہ ہیں اس کو بنانا ہے. جو پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا. وہ لوگ جن کو خود انہوں نے اپنایا, اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دیے, آج ان کا بھی احترام نہیں کر رہے. پارٹی کے اندر ایک تھاٹ پروسیس ہے, انہیں لگا کہ ہم نے ان کو الیکٹیبلز کو لیا تھا مگر لوگوں نے ریجیکٹ دیا. خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں, بنی گالا میں خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میچورٹی اور بھی نظر آ جائے گی. اس میں طلال چودھری نہیں آیا ہے, اس میں دانیال عزیز نہیں آیا ہے, عابد شیر علی وہاں پہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں ہیں. اب میچورٹی اور بھی آ جائے گی. اس پہ آج ہماری ٹیم یہ ڈسکس میچورٹی آ جائے گی, اور بھی میچورٹی آ جائے گی. پارلیمنٹ میں I'll come to you شیخ صلاح الدین صاحب, کیونکہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا لائنز بھی ایک نئی روایت کی طرف قدم ہے. کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ بدلی سی ہے پی ٹی آئی, رویہ بدل جائے گا, معاملات بہتر طریقے سے چلیں گے؟ دیکھیں فریہ, میں نے کہا تھا آپ سے کہ پہلے بھی کہ یہ جب جو بھی میجورٹی پارٹی ہوتی ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم نواز ہے, اب تحریک انصاف ہے, جب یہ میجورٹی میں آتے ہیں تو یقیناً یہ جب حکومت سازی کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ ہماری طرف آتے ہیں. چاہے ان کے ماضی میں کوئی بھی ان کے جو ہے بیانات اگر دیکھے جائیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے تمام قوم کے سامنے, کیونکہ جو کراچی کے عوام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بات کی, اس سے قبل ہوئی کہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن ہم نے دیکھیں تمام اس وقت اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بڑے چیلنجز ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے یقیناً اس وقت ایک شیخ صاحب اگر اجازت دیں, ایک بڑا اہم چیلنج, 6 کی پوزیشن اہم ہے, لیکن تحریک انصاف کی جانب سے عمران اسماعیل کو گورنر سے نامزد کیا ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, بائی الیکشن میں عمران اسماعیل ہار گئے تھے وہ الیکشن, مگر وہ بڑے الزامات لگاتے رہے تھے ایم کیو ایم پر. وہ کہہ رہے تھے مجھے نہاری کھانے نہیں دے رہے, میں جہاں جاتا ہوں مجھے آ کے ہراس کرتے ہیں ایم کیو ایم والے لوگ. مگر وہ الیکشن کا ریٹرک تھا, اس کے بعد معاملات تبدیل بھی ہوتے ہیں. ابھی اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کیسی چوائس ہے عمران اسماعیل؟ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنا بیان دے چکی ہے. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب ویسے غیر متنازع شخصیت ہیں. کراچی میں ان کی ایک اچھی سب سے ایک انٹریکشن رہی ہے, اور ہمیشہ یہ آتے رہے. نہاری کی جہاں تک بات کرتے ہیں, جاوید نہاری کے پاس ہم نے خود ان کو نہاری کی خود دعوت دی ہے, بلکہ ہم نے خود پیمنٹ کی ہے ان کے نہاری کھانے کی بھی. تو یہ آئیں, ویلکم, موسٹ ویلکم. ہمیں اس میں دیکھیں ہمارے پاس ابھی یہ آپ جائیں گے, آپ نہاری لے کے جائیں گے گورنر صاحب کے پاس؟ دیکھیں ابھی تحریک انصاف کے جتنے بھی ابھی سربراہان آئے تھے, جتنے ان کے لیڈرز آئے تھے ہمارے پاس بہادر آباد, یہاں پہ بھی ہم نے ان کو نہاری بھی اور حلیم سب کھلا چکے ہیں. اب مزید اگر کہیں گے تو ہم گورنر ہاؤس بھی لے کے جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ایک سیاسی اختلافات ضرور ہیں. ایک جو معاملات کا اس وقت کراچی میں ہوئے, میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ NA254 جس میں میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, یہ وہ علاقہ ہے جو عزیز آباد کا ہے. عزیز آباد کے علاقے میں ایک ایسے شخص محمد اسلم خان کے خلاف میں نے کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کی ہوئی ہے, یہ کہ اشتہاری ملزم ہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ججمنٹ ہے, میں نے ساری ججمنٹ جمع کرائی ہے. میں اس وقت جو تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, ان کے طرف سے شوکت یوسف زئی صاحب کے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر انصاف لے کے آئیں گے, کرپٹ اور جو ہے جرائم پیشہ افراد کو قومی اسمبلی میں نہیں آنے دیں گے. تو آج ان کے لیے چیلنج ہے, ان کے گھر سے یہ سٹارٹ کریں کہ یہ جو ہے یہ جو میں نے چیزیں جمع کرائی ہیں بنی گالہ تک بھجوائی ہیں کہ یہ شخص جو ہے پرو کلیم ایبسکانڈر ہے, یعنی دائمی جو ہے یہ وانٹڈ ہے, اشتہاری ملزم ہے. تو یہ وہ, اور ہم ابھی الیکشن کے معاملات کے اوپر موقف ادھر آ گیا ہے, وہ شخصیت یہاں پر موجود نہیں ہے. بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک. آئی تھنک وی ول لک انٹو دس, کیونکہ آپ نے ون سائڈڈ ہمیں کسی الزام نہیں لگانا چاہیے, بٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس کو کورٹ تک لے کے گئے ہیں. وی ول کم رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور جو سب سے اہم مرحلہ ہوگا اب نئی اسمبلی کے لیے وہ اسپیکر کے انتخاب کا ہے. 15 اگست کو یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے. جو نامینیشنز ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, اسد کیسر فار اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے قاسم سوری کو نامزد کیا گیا ہے, جبکہ اپوزیشن کی جانب سے خورشید شاہ صاحب امیدوار ہیں. اس حوالے سے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے بھی تعاون کی درخواست کی. اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوتا ہے, اس لیے اس حوالے سے قیاس رائیاں بھی جاری ہیں, اور یہ جو نمبر گیم ہے اس حوالے سے اہم بھی ہے مگر انپریڈکٹیبل بھی ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے اب ایوان میں اگر ہم نظر ڈالیں کل 158 اراکین ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کی اتحادی ایم کیو ایم کے 7 اراکین ہیں, کیو لیگ کے 5, بلوچستانی عوام پارٹی کے 5 اراکین, بی این پی کے 4, جی ڈی اے کے 3, عوامی مسلم لیگ 1, قومی وطن پارٹی 1, یہ کل 184 اراکین بنتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ, ایک تو آپ کا نمبر ہے, پھر دین دیر اسمال پاکٹس, کہیں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. نہیں, میرے خیال سے جن لوگوں نے اتحاد کیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور شاید ان کے بھی شاید یہ خیالات ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے اور پاکستان میں لوٹ مار ہوئی ہے آپ لوگوں نے تو میرے خیال سے یہ اچھا موقع ہے, یہ اچھا موقع ہے نا. ابھی پاکستان کو آگے لے جانا ہے نا, پاکستان کو آگے لے جانا. اور یہ میں آپ کو ایک بات اور کر دوں, دیکھیں ہم ہمیشہ کرپشن کے خلاف رہے ہیں اور آج بھی ہیں. اگر نیب کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہمارے اتحادی ہو چاہے ہمارے پی ٹی آئی کی, نو ایک تو سٹاپ نہیں کریں گے, ڈیفینڈ نہیں کریں گے, عمران خان صاحب نے ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اور نہیں, دیکھو یہ تو نیب کا کام ہے نا. ابھی تک تو دیکھیں جو درخواست عمران خان صاحب نے دی تھی وہ واپس لے لیے ادارے. اگر پرویز الہی صاحب کے خلاف کے لیے میرے خیال سے یہی کافی ہے کہ 5 سال کا ان کا دور گزرا, انہوں نے میرے خیال سے سوال کا جواب دے دیں نا, 5 سال کا دور گزرا تو ہم نے بہت کچھ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بنانے جا رہے ہیں کہ نیا پاکستان عمران خان بنائے گا, ان کی ٹیم بنائے گی انشاءاللہ. اگر یہ پاکستان ہم نے خود بنانا ہے, ڈیو ریسپیکٹ, مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پرویز الہی صاحب اور ایم کیو ایم اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یہ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آئے نا. آپ کی ٹیم بنائے گی, بھائی صاحب کا ٹیم لیڈر تو عمران خان ہے نا. جو ایم کیو ایم والے بھی بیٹھے ہیں میرے پاس, جو یہ جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے نا کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے تھے. ان کے ساتھ نہیں دھوکہ, آپ نے تو اس خاتون جس کا آپ نے قاتل کہا ہمیں تو اس سے زیادہ, اس خاتون کے خون کو دھوکہ دیا ہے. ہمیں اس سے زیادہ, آپ لوگوں نے اے پی ڈی ایم میں زیادہ خواہش ہے. زرداری صاحب نے ان کو قاتل کہا تھا. ابھی بات یہاں ہو رہی ہے, آپ اپنی بات نہ بولے نا, آپ اپنی بات نہ بولے نا. یہ اسپیکر کے الیکشن میں دوبارہ آتے ہیں. 17,399 ووٹ لے کر آپ کامیاب ہوئے. مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد راشد خان نے 15,500
خواتین ووٹرز کی تعداد 86,698 ہے، لیکن صرف 3,505 کا حلقہ ہے. آپ نے کیوں نہیں خواتین کو امپاور مجھے کیا؟ تو حلقہ کیوں نہیں ووٹ ڈالے؟ آپ کو پتہ ہے میرا حلقہ پشاور تھا، 5 سال میں وہاں رہا ہوں اپنے کام وہاں کیا، لیکن یہ تو اچانک مجھے وہاں پہ اچانک دیا گیا نا. لیکن اس میں دیکھیں اسٹیشن ہے، اس میں سے 89 کمبائنڈ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی راستہ ہے، مرد ایک طرف خواتین دوسرے. وہاں کوئی کہاں سے لاتے لوگ؟ ہم محنتیں کرتے کمیشن کو لکھنا چاہیے سر جی. میں نے پورا نہیں، میں نے تو پورے لیکن آپ کے اور ہمارا فرق ہے، بہت فرق ہے. ہمارے اس میں کلچر میں بڑا فرق ہے. وہاں پہ لوگ نہیں کرتے، وہ یہاں پہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. نہیں، ہم یہاں کرتے ہیں. پشاور میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کمبائنڈ ہے سب کچھ. وہاں نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک نہیں، کئی درخواستیں گئی انہوں نے مسترد کی. آج میں نے وہ درخواستیں لگائی ہیں، وہ درخواستیں لگائی ہیں. نہیں، ری الیکشن نہیں ہوگا اس میں. جو قوانین کہتے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قوانین میں یہ ہے کہ زبردستی روکا ہو نا. قوانین میں یہ کہ زبردستی روکا یا جو ہے نا ری الیکشن ہوتا ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی ہوگی بھائی، میں ری لیڈر تھا، میں نے آپ کے امیدوار کو 2,500 ووٹوں سے ہرایا، 20,000 سے نہ ہرایا. آج میں پھر اس کا ہمیں پتا ہے. نہیں، کس نے ہرایا آپ بتائیں نا. چلو آپ بتا دیں. چلو راؤنڈ اباؤٹ باتیں کرنی ہے. چلو بتا دیں کس نے ہرایا. صاف بات کر رہا ہوں. ہاں بتا دیں نا. بتائیں جنہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے ان سے دھرنا چلو نا. دیا، جنہوں نے یہ ان کی بات تو نہیں کر رہے. پارٹی کے پیپلز پارٹی اچھا اس طرح بتا دیں جن کو نواز شریف نے اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آج میڈیا کو کس نے جانے نہیں دیا؟ صاحب الیکشن پہلے ہی بتائیں. میڈیا تو نگران حکومت ہے، نگران حکومت. ہے پی ٹی آئی کے ساتھ خوشی ہر چیز آپ ان کی ساتھ آن بورڈ ہیں. انشاءاللہ کراچی بنائیں گے، ہم نیا کراچی بنائیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر. ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کے جتنے بھی جو کام ہوں، اچھے کام ہوں، اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے کام کیے جہاں پر پہلے بھی حکومت نے کیے ہیں تو پھر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. میں ایک بات اور فریہ، آپ نے بھی کہا تھا کہ میں یک طرفہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. میرے پاس کورٹ کے